अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू घर डेलिस के प्रोग्राम के रहनुमा उसूल। उर्दू घर डेलिस के तमाम प्रोग्राम दर्ज सेल रहनुमा उसूलों की रोशनी में तरतीब दिए जाएंगे। उर्दू घर के हर प्रोग्राम के आगाज में शुरा को इन रहनुमा उसूलों से आगाह किया जाएगा। उर्दू घर का हर प्रोग्राम मुअय्यन वक्त पर शुरू होगा और मुअय्यना वक्त पर इख्तिताम पजीर होगा। हर मौजू पर हर शरीक को इजहार ख्याल करने की दरख्वास्त दी जाएगी। हर शरीक को एक मुतअय्यन वक्त के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होगा इजहार करने की गुजारिश की जाएगी। हर प्रोग्राम का एक सदर होगा। सदर महफिल के दाएं तरफ से बारी बारी इजहार ख्याल किया जाएगा। तमाम शुरा के बारी बारी इजहार ख्याल करने के बाद अगर कोई शरीक किसी नुक्ते की वजाहत करना चाहेगा तो 2 मिनट में वजाहत करने की गुजारिश की जाएगी और वो सदर नशीन की इजाज़त से इजहार ख्याल करेंगे। इजहार ख्याल को मौजू तक महदूद रखने और नुक्तावार बयान करने की गुजारिश की जाएगी। किसी शरीक के इजहार ख्याल के दौरान दीगर शुरा से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो कता कलामी से हद्दुल इम्कान गुरेज करें। चूंकि प्रोग्राम वक्त पर शुरू हो जाएगा लिहाजा मुमकिन है देर से तशरीफ लाने वालों को इजहार ख्याल का मौका ना मिल सके, जिसके लिए हम पेश की माजरत ख्वाह हैं। इजहार ख्याल के दौरान किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी, तंज़ो तशनी और बहस व तमहीद से गुरेज करके सिर्फ अपना नुक्ता नज़र मुकर्ररा वक्त में पेश करने की गुजारिश की जाएगी। उर्दू घर का दफ्तर किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों का मरकज कतई नहीं होगा, लिहाजा इस नौ की गुफ्तगू से भी हर प्रोग्राम में परहेज किया जाएगा। हर प्रोग्राम में शिरकत सिर्फ उर्दू घर की दावत से मशरूत होगी। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी बुरी शोहरत रखने वाले फर्द को मदऊ करने से गुरेज किया जाएगा। उर्दू घर के प्रोग्रामों की तमाम सरगर्मियां इखलाकी हुदूद की पाबंद होंगी। सबके अहले खाना सबके लिए लायक एहतराम है, लिहाजा गुफ्तगू के दौरान किसी के अहले खाना की बाबत किसी भी मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। जो शख्स महफिल में मौजूद नहीं इसके बारे में मनफी राय से गुरेज किया जाएगा, अलबत्ता उसके फन पर सेहतमंद और मस्बत गुफ्तगू की जा सकती है। किसी भी मरहूम के बारे में किसी भी मनफी राय से गुरेज किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले मुख्तलिफ ज़ुबानों में बात करते हैं, लिहाजा हमें उनकी गुलाबी उर्दू इतनी ही अजीज होगी जितनी उन्हें हमारी उन्नाबी अंग्रेजी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे अगर सदर महफिल अपनी बात जारी रखना चाहें तो वो मुअय्यन वक्त के बाद भी महदूद वक्त में बात मुकम्मल करेंगे। इसी तरह इख्तिलाफ राय की सूरत में उनका फैसला हतमी होगा। उर्दू घर डेलिस के दफ्तर और उसके तमाम प्रोग्रामों की कार्रवाई उर्दू ज़बान में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुफिया बहन। आज हमारी धनक नशिस्त है, यानी कोई मौजू नहीं है और सदारत हमारे हसन जैदी साहब कर रहे हैं। सबसे पहले तशरीफ लाई थी मोहतरमा फ़खरुन्निसा बहन। फ़खरुन्निसा बहन, आपसे गुजारिश है अगर आप कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ जनाब, आज का जो मौजू है जो कई दिन से मेरे जहन में आ रहा है वो जो है वो काफी ज़ेर बहस है और वो काफी गौर तलब भी है और दिक्कत तलब भी है। इसके लिए कुछ ना कुछ मुआवजा जो है माजी हाल और मुस्तकबिल से हमको करना होगा। एक तो है हिजरत ऊला और एक है हिजरत सानी। यानी हिजरत ऊला जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई थी, जो हम लोगों ने इंडिया से माइग्रेट किया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान बना था 1947 में, और सारे मुसलमान जो थे वो यकजा हो गए थे और उन्होंने हिजरत की थी वहां से। ये तो थी हिजरत ऊला जो हमने खुश दिली से कबूल की थी और बड़े महले दो महले और अपने तमाम जितने भी थे वो सब कुर्बान करके अपने वतन के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि इस्लामी फलाही हुकूमत बन रही है और हमको यहाँ रहना है, यहीं पे सरवाइव करना है। और इस तरीके से कायद आज़म के ख्वाब को हमने शर्मिंदा ताबीर किया और हम सब के सब खाली हाथ यहाँ पर आ गए। सैकड़ों कुर्बानियां दी, हजारों जानों की कुर्बानियां भी दी, जान माल असासे अपने सब कुर्बान करके हम यहाँ पर आ गए, एक इसकी तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश में और अच्छी जिंदगी की तलाश में कि यहाँ हमारा मजहब होगा, हमारे बच्चे जो हैं परवान चढ़ेंगे और बहुत कुछ हमने ख्वाब देखे थे यहाँ पर।
لیکن اس کے بعد میں کچھ حالات ایسے بدلے, کچھ ایسا ہوا کہ حب الوطنی جو تھی وہ فرقوں میں بٹ گئی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسری ہجرت, ہمارے بچے جب بڑے ہوئے انہوں نے دیکھا دنیا میں کہ دنیا ترقی پذیر ہے, ترقی پہ جا رہی ہے, ہر طرف جو ہے خوش دلی ہے, تعلیم ہے, اور سارے جو اثاثے ہیں وہ سب باہر منتقل ہو چکے ہیں, اور ہمارے پاس یہاں ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, نہ ہماری تربیت رہی, نہ ہماری شان رہی, نہ ہماری پہچان رہی. اور اس طریقے سے ہمارے بچے جو تھے وہ انہوں نے تعلیم کے لیے, علم کے لیے اپنی نظریہ ضرورت کے تحت اور مجبوری حالات کے تحت ہجرت ثانی کی. یہ ہجرت ثانی ہے جو مطلب ہمارے بچوں نے اور ہم لوگوں نے پاکستان چھوڑ کر امریکہ اور دیگر دوسرے ممالک میں ہم نے جانا شروع کر دیا, اور اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں ہم نے اپنی قدروں کو, اپنی چیزوں کو کس طرح کھویا. لیکن دو طبقے خیال تھے, ایک تو ہمارے جیسے لوگ تھے جو کہ اپنی جان مال سب اپنے وطن کے لیے قربان کرنے تیار تھے, دوسری وہ قوم تھی جو مطلب ہمارے بچوں کی تھی, اور جو بچوں نے دیکھے ٹی وی, میڈیا اور دوسری چیزوں کے اوپر, تو ان کے خیالات بھی بدل گئے, ان کی سوچیں بھی بدل گئیں, اور ان کو اپنا مستقبل کی محفوظ نظر نہیں آنے لگا, اور انہیں اپنی جڑیں کمزور ہوتی نظر آئیں, تو انہوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس طرح ہم سب جو تھے وہ مائیگریٹ کرتے چلے گئے, اور دوسرے اس میں ہماری پہچان جو تھی, ہمارا ملک, ہماری عقیدے, ہمارا مذہب جو تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پر ہم نے ہجرت اولا ہم نے جو تھی مجبوری کے حالات کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. ظاہر ہے جب ہمارے بچے سب یہاں آ گئے اور بچوں نے یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کر لی, اور پاکستان جو تھا ان کی نظر میں سیکنڈری ہو گیا, تو اس وقت ہم جو تھے مجبور ہو گئے, اور ہم کو بھی یہاں آنا پڑا, اور یہاں کی قدروں کو سمجھنا پڑا. لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو چھوڑ کر, ہم جو ہے جمہوری تقاضوں کو چھوڑ کر, اپنی زبان تھی, نہ اپنا مذہب تھا, نہ اپنی زندگی تھی, ہم سب چھوڑ کر یہاں پر آ گئے. اب ہم انہی کے بلبوتے پہ ہیں, انہی کے حکم سے چلتے ہیں, انہی کے طریقے سے چلتے ہیں, اور اس کو ہمیں منظور کرنا پڑا اور کرتے رہے. تو یہ میرا تھا کہ اب ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگوں سے بھی مشورہ کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے ہجرت اولا جو تھی وہ جذبے کے تحت کی تھی, اور ہجرت ثانی جو تھی وہ مجبوری کے تحت کی تھی. تو یہ میرا مطلب وہ ہے کہ کون سی ہجرت صحیح تھی, ہم کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں, پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں, یا کیا تھا. اور اگر پاکستان بننا تھا اور آنا تھا تو ہم نے, ہمارے بچوں نے کیوں نہیں سوچا, اور وہاں پر کیوں نہیں اپنی جڑوں کو مضبوط کیا, کیوں نہیں علم کو فروغ دیا, اور کیا مجبوریاں تھیں, کیا حالات تھے. تو ہمیں یہ میں سوچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لسانیت کا بھی وہ تھا پاکستان میں. وہاں پہ 5 قومیں تھیں, 5 فرقے تھے, پنجابی تھی, بنگالی تھی, پشتو تھی, اور سندھی تھے, جن لوگوں نے مطلب اردو کو پس پش ڈال دیا, اور اردو جو تھی ایک طرح سے ختم ہو گئی, اور اردو کا جو سمجھیے نام و نشان جو صفحہ ہستی سے مٹتا نظر آ گیا ہے. تو بقول ان کے کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ اردو میں کیا ہوتا ہے. یہاں آ گئے ہیں ہم لوگ, لیکن نہ اردو بولتے ہیں, نہ کچھ بولتے ہیں, نہ ہماری زبان نہیں رہی, ہماری تہذیب رہی. ہاں یہ بے شک ہے کہ ہاں مذہبی قدریں جو ہیں ابھی بھی پائیدار ہیں یہاں پر, اور ہوتی رہتی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہجرت اولا صحیح تھی یا ہجرت ثانی صحیح ہے. ہمیں یہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کچھ میرے ساتھ آپ تعاون کریں اور کچھ بتائیں کہ ہم نے کیا صحیح کیا, کیا غلط کیا, اور ہم کس طریقے سے اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کون سے لیڈر ہیں, کون لوگ ہیں جو ابھی بھی مطلب پیغمبر کی طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا وہ تھا موضوع جو میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے کہوں اور مشورہ بھی کروں کہ کیا وہ ہوگا, اور کیا میری سوچ صحیح ہے کہ ہم نے زبردستی مطلب ہجرت کی تھی یا محبت میں کی تھی, یا کیا سوچ کر کی تھی, اور اب ہم کو اس کو قائم رکھنا چاہیے یا اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. That's all. Thank you very much. بہت بہت شکریہ خنسا بہن.
اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ اعجاز صاحب سے. شیخ اعجاز. اچھا، میں مسدس لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں کئی چیزیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا میں نے سٹارٹ کیا ہے، ایک بند میں سناؤں گا، تو دیکھیے آپ کو کیسا لگا. اس کا نام ہے نظم کا محشر نامہ. یہ شاعر کے اوپر لکھا ہے میں نے، اور اس کا عرض کیا ہے: انسانیت کے نام کو اونچا اٹھائے گا، ایک دوسرے کا درد دلوں میں بسائے گا، شیطان کا حال کھول کے ہم کو سنائے گا، محشر قریب ہے ہمیں یہ بھی بتائے گا، جو اہل دین نہ کر سکے وہ کر دکھائے گا، لوگوں کو سیدھے رستے پہ شاعر ہی لائے گا. پیسے نے ہم سے پیار کی دولت بھی چھین لی، غیرت بھی چھین لی، شرافت بھی چھین لی، تیرے حضور جھکنے کی سعادت بھی چھین لی، مل کر نماز پڑھنے کی عادت بھی چھین لی. یا رب بتا دے اور کیا یہ گل کھلائے گا، کب تک ذلیل ہم کو یہ پیسہ بنائے گا. ایک اور بند، دو بند اور ہیں. تاریخ دے گواہی کے ڈرنا نہیں سیکھا، بزدل کی موت تو نے تو مرنا نہیں سیکھا، دھوکہ فریب تو نے تو کرنا نہیں سیکھا، جیبیں حرام مال سے بھرنا نہیں سیکھا، شیطان کا چیلا کیسے بنا کیا تو بتائے گا، اصلی تو اپنا چہرہ کیا ہم کو دکھائے گا. یہ عالموں کے اوپر ہے. اے عالموں بتاؤ کدھر سے یہ آئے ہیں، تم نے نہیں تو کس نے یہ فرقے بنائے ہیں، نفرت کے بیج کس نے زمین میں دبائے ہیں، پودے یہ اختلاف کے کس نے لگائے ہیں، ہے کوئی تم میں ایسا جو آ کر بتائے گا، اپنے نبی کے نام پہ یہ جرت دکھائے گا. اور یہ آخری ہے: نفرت چھپا کے دل میں دکھاتے ہیں پیار ہم، اپنی غرض کو رکھ کے بناتے ہیں یار ہم، پونجی غریب لوگوں کی کرتے ہیں پار ہم، فطرت سے اپنی پیچھے سے کرتے ہیں وار ہم، آکے کوئی ہمارے بھی دل کو دکھائے گا، جینا ہمارا موت سے بدتر بنائے گا. یہ میں شروع کیا ہے، اس کو آگے جو اللہ کرے. تو یہ میں آپ سے پوچھوں، بعد میں بتائیے کیسا ہے. کوشش ہے میری کہ میں آج کل اپنی شاعری کو نا ایک مقصدیت کے تحت لے کر آیا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں. یہ ایک غزل ہے، یہ بھی تقریباً اسی موضوع پر ہے. عرض کیا ہے: مولا عنایتوں کا بھرم اور چاہیے، مولا عنایتوں کا بھرم اور چاہیے، سوکھی زمین پہ ابر کرم اور چاہیے. شعر ملاحظہ ہو: اتنے نہیں ہے زخم کے آنسو چھلک پڑے، اتنے نہیں ہے زخم کے آنسو چھلک پڑے، کہہ دو ستم گروں سے ستم اور چاہیے. بدلیں گے ہم بھی دیکھنا تقدیر کا لکھا، بدلیں گے ہم بھی دیکھنا تقدیر کا لکھا، تھوڑا سا بس یہ زور قلم اور چاہیے. اب تک بھی آ سکے نہیں ہم سیدھی راہ پر، اب تک بھی آ سکے نہیں ہم سیدھی راہ پر، نبیوں کا اس زمین پہ جنم اور چاہیے. ایکسکیوز می. تھوڑے سے اور ہیں ابھی محرومیوں کے زخم، اہل کرم ذرا سا کرم اور چاہیے. اور آخری شعر ہے: اعجاز جب معاملہ ٹھہرا بتوں کے سر،
एजाज जब मुआमला ठहरा बुतों के सर, फिर तो सनम के बाद सनम और चाहिए। आदाब अर्ज़, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। और अब मैं हमें मुसद्दस आप जारी रखिए, और बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छे आपके वाह। ख्यालात हैं। तो एजाज साहब के बाद मैं हम गुजारिश करूंगा हमारे उर्दू घर के काबिल फ़ख्र शायर हैं जनाब आसिफ मथानी साहब। आसिफ भाई। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है तो मैं कोशिश करता हूँ। बड़े बूढ़े बताते हैं परेशानी का हल ये, वाह, बड़े बूढ़े बताते हैं परेशानी का हल ये, जिधर दिल लेके जाए बस उसी रास्ते पे चलिए। वाह। बड़े बूढ़े बताते हैं परेशानी का हल ये, जिधर दिल लेके जाए बस उसी रास्ते पे चलिए। बहुत अच्छे। मेरी अपने करम फरमाओं से ये इल्तिजा है, मेरी अपने करम फरमाओं से ये इल्तिजा है, करम फरमाई होगी आस्तीनों से निकलिए। अरे वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। मेरी अपने करम फरमाओं से ये इल्तिजा है, करम फरमाई होगी आस्तीनों से निकलिए। वाह, अच्छे। कदम बढ़ते नहीं लंबा सफर करने, कदम बढ़ते नहीं लंबा सफर करने के डर से, कदम बढ़ते नहीं लंबा कदम बढ़ते नहीं लंबा सफर करने के डर से, नजर आ जाएगी मंजिल जरा घर से निकलिए। बहुत अच्छे। वाह, तुम्हारे साथ चलना खुदकुशी करना है लेकिन, वाह, तुम्हारे साथ चलना खुदकुशी करना है लेकिन, कहाँ चलना है कब चलने की तैयारी है चलिए। वाह 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 वाह। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, आप बहुत खूब। तुम्हारे साथ चलना खुदकुशी करना है लेकिन, कहाँ चलना है कब चलने की तैयारी है चलिए। बहुत ही एहतियातन दिल की राहें तय हुई हैं, बहुत ही एहतियातन दिल की राहें तय हुई हैं, हमें परवाना कहता है जरा लो पर तो जलिए। लो करते थे। वाह, अच्छा, अब इसमें मैंने कुछ मज़ाहिया भी ऐड किए हैं आखिर में, तो वो सुनाता हूँ। ज़बां लुकनत ज़दा है चाल में है लड़खड़ाहट, ज़बां लुकनत ज़दा है चाल में है लड़खड़ाहट, संभल कर पी नहीं सकते हैं तो पीकर संभलिए। अरे वाह। वाह 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 वाह। हमें शादी से पहले का ज़माना याद आया, हमें शादी से पहले का ज़माना याद आया, कहाँ मुर्गे मुसल्लम और कहाँ ये दाल दलिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें शादी से पहले का ज़माना याद आया, कहाँ मुर्गे मुसल्लम और कहाँ ये दाल दलिए। बहुत खूब। गया बरसात का मौसम लगी है बर्फ पड़ने, गया बरसात का मौसम लगी है बर्फ पड़ने, पकोड़े तल नहीं सकते हैं पीकर चाय टलिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे लेकर आए आप। चलिए। गया बरसात का मौसम लगी है बर्फ पड़ने, पकोड़े तल नहीं सकते हैं पीकर चाय टलिए। हमें कॉलेज की डिग्री ने सिखाया घास चरना, हमें कॉलेज की डिग्री ने सिखाया घास चरना, नहीं मिलती है सर्विस नौकरी पर हाथ मलिए। आखिरी शेर है। नया एक साल तो हर साल ही आता है लेकिन, नया एक साल तो हर साल ही आता है लेकिन, अगर हम नया एक साल तो हर साल ही आता है लेकिन, अगर मुमकिन हो अब की बार तो साला बदलिए। बहुत अच्छा बंद है, बहुत बहुत आला। अच्छा बंद। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन आसिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। आसिफ भाई के बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब तारिक तौहीद भाई से, अगर आप बात कर सकते हैं। जी, मैं हाजिर हूँ। अभी मैंने बात मजमून सुना हमारी फ़ख्र बहन साहबा का, तो इसमें दो मौजू आ जाता है, एक तो हिजरत का और दूसरा उर्दू की तरक्की का।
میں نے اس معاملے میں کوئی تیاری تو نہیں کی, فی البدیہہ بات کر رہا ہوں, اس وقت میں کام پر ہوں, تھوڑا سا بریک لی ہے میں نے. ہجرت کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. وہ یہ کہ ہجرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شروع ہو گیا تھا, اور یہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے جو ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا. اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے, اس کے پیچھے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ مالک قدرت جو ہے جس نے ہجرت کروائی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ ہجرت کرنے والوں سے کیا کام لے گا, ہجرت کے بعد اس کے کیا نتائج نکلیں گے. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو مختصراً میرا یہ کہنا تھا کہ ہجرت تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے, ہر دور میں ہے, ہر دور میں رہے گا, اور یہ تا قیامت رہے گا. بات دوسری جو ہے وہ ترقی اردو کی ہے. اس میں غلطی کس کی ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے اردو کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے. اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے ہمارے حاکم کا ہے, ہمارے وہاں کے جو دانشور ہیں, جو اردو داں ہیں, ان کا ہے, جو کبھی اس معاملے میں کوئی تحریک نہیں چلائی, کبھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی. آپ غور کیجئے کہ پاکستان کا پی ٹی وی ہے, اس کا ایک پروگرام آتا ہے بجائے اردو کے رائزنگ پاکستان. افسوس ہوتا ہے. یہ کہاں کس وقت کی بات کر رہے ہیں, کس ملک کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو حکومتی لیول پہ جو ایس آر او پاس ہوتے ہیں, کسٹم میں, نوٹیفیکیشن میں, پولیس کے تھانے میں, وہ سب انگریزی میں ہوتا ہے. تو ہم میں اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اس تحریک کو لے کے آگے نہیں چلیں, اور ہم خاموشی سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں, آئیے آگے بڑھ کر کے ہم اس کو تحریک چلائیں اور لے کر کے اس کو آگے بڑھائیں کہ اردو اردو ہے. آپ دیکھیے انور مسعود نے کیا کہا تھا کہ ہندوستان کی پہچان ایک غالب سے ہے اور ایک اردو سے. ہمارے پاکستان کی پہچان کس چیز سے ہے؟ ہم تو کہیں کی کسی چیز کی ہماری پہچان نہیں ہے. ایک ہمارے پاس جو زبان تھی ہم جو لے کے آئے تھے ہجرت کے ساتھ, وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے اور ہماری دعا ہے اور ہماری التجا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر کے پڑھیں اور اس کے لیے کچھ ہم لوگ کریں. بس اتنا ہی کچھ کرنا تھا. شکریہ. آمین. شکریہ طارق بھائی. جی طارق صاحب کے متعلق میں اگر اجازت ہو تو شاید تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال میں پہلے ترتیب سے ہم چل لیں. اجازت بھائی پہلے ترتیب سے ہم سب کو موقع دے دیں, اس کے بعد وقت بچے گا تو. اچھا چلیے ٹھیک ہے. طارق بھائی کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ سے, اگر وہ کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ سب نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے بہت اچھا تھا, بہت خوبصورت. فخرالنساء بہن نے ہمیں جسے کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کی, سوچنے کا مواد. اور ہجرت واقعی ایک ایسا موضوع ہے جسے جو ہر دور میں لوگوں کا ایک نوحہ ہی رہا ہے, اور اس پر بہت شاعری ہوئی ہے, بہت باتیں کی گئی ہیں. افتخار عارف کے بڑے شعر ہیں, تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات, سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. تو اور خصوصاً ایک عمر کا ایسا حصہ آتا ہے کہ جب یہ گھر سے دوری کا احساس زیادہ ہی ہو جاتا ہے. تو یقیناً آپ نے بڑا جسے کہتے ہیں ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے, اور یقیناً اس پر اور بات ہو سکتی ہے, پورا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اعجاز صاحب کی مسدس بھی بہت خوبصورت تھی, اور یقیناً مسدس حالی کے سیکول کی بالکل ضرورت ہے تاکہ اسے آج کے ماحول اور آج کے حالات کے حساب سے لکھا جا سکے. اور آصف صاحب کی غزل تو ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہے, خصوصاً ان کا یہ جو انہوں نے قافیے ملائے ہیں, حل یہ اور دل یہ, وہ بڑے منفرد تھے اور بڑی جدت ترازی کے ساتھ ان کو استعمال کیا گیا. اور میں منتظر ہوں باقی لوگوں کو سننے کی, اور مجھے امید ہے کہ اور بھی بہت اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کا اوپن فورم ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے پیشن کے مطابق بات کرتا ہے کہ جس کو جس موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے. میرا موضوع ہمیشہ سے زبان رہا ہے, جو کہ میرا ایریا آف انٹرسٹ کہا جا سکتا ہے, اور اس حوالے سے میں حقی صاحب کی بہت معتقد ہوں. یوسفی صاحب کے بعد اگر مجھے کوئی پسند ہے تو وہ حقی صاحب ہیں. خیر دو بالکل الگ کیٹیگریز میں لوگ ہیں, لیکن حقی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج جو میں تھوڑا سا میں نے کچھ لکھا ہے وہ
میں نے تو کم ہی لکھا ہے, زیادہ تر یوسفی صاحب کی تحریر سے میں نے کچھ پیراگرافس لیے ہیں, اور میں حقی صاحب کی ایک کتاب کا تعارف کرانا چاہ رہی ہوں, شاید اردو گھر میں بھی ہم اس کو بک کلب میں بھی شامل کر سکیں. تو میں نے وہ کتاب پڑھی, مجھے بہت دلچسپ لگی, کیونکہ میرا تو وہ موضوع میرا جسے کہنا چاہیے ایریا آف انٹرسٹ ہے, تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کا ذکر یہاں پہ کر دیتی ہوں. اس سے پہلے ظاہر ہے صاحب کتاب کا ذکر تھوڑا سا ہو جائے تو شان الحق حقی کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں ایک شخص علم و فن کا اتنا بڑا خزانہ ہو. ان کی شخصیت ہمہ جہت تھی اور انہوں نے مختلف شعبۂ ادب میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو کسی ایک شخص کی ذاتی کاوش سے ہونا ممکن نہیں ہے. ان کے لیے تو پورے ادارے درکار ہیں. ان کی ہر تخلیق اور ہر کارنامے نے اردو ادب میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں. ان کی تحقیقات اور تخالیق تو شاعری, افسانہ نگاری, لسانیات, مضمون نویسی, تاریخ گوئی, تراجم ہر شعبے میں ملتی ہیں. لیکن آج میں ان کی شخصیت کے جس پہلو پہ بات کروں گی وہ ان کی زبان دانی اور لغت نویسی ہے. بقول مشفق خواجہ وہ اردو کے نبض شناس تھے, اور انہیں صرف اردو زبان پر گہرا عبور حاصل نہیں تھا بلکہ انہیں اردو کی تاریخ, اس کے ارتقاء اور اس کی تشکیل کے تمام مراحل سے پوری آشنائی تھی. وہ ہر لفظ کی اصل تک پہنچتے تھے, اس لیے وہ الفاظ کے مزاج دان تھے. ان کا ایک کارہائے نمایاں تو اردو ڈکشنری بورڈ کی اردو لغت ہے. اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں 18 برس کا وقت صرف ہوا. ان کا دوسرا کارنامہ فرہنگ تلفظ ہے, جس میں 30,000 کے قریب بنیادی الفاظ کا تلفظ دیا گیا ہے. یہ اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی لغت ہے. اب تو گوگل کے ذریعے بھی الفاظ کا تلفظ معلوم کیا جا سکتا ہے, لیکن پہلے اگر آپ کو کسی لفظ کا صحیح تلفظ جاننا ہو تو آپ اسی صورت میں جان سکتے تھے کہ اگر آپ نے کسی صاحب علم کو درست بولتے ہوئے سنا ہو. ایسا ہر وقت ہونا ممکن نہیں ہوتا, اس لیے ایسی لغت اردو زبان میں ایک اس کی بہت ضرورت تھی, اور انہوں نے یہ بڑی کمی پوری کی. ان کی لغت نویسی کے بارے میں یوسفی صاحب نے اپنے مضمون اپنی کتاب شام شیر یارہ میں پورا مضمون لکھا ہے فرہنگ نیرہ. میرے پاس وقت ہوا تو میں اس سے تھوڑا سا پیسج پڑھوں گی, لیکن اس سے پہلے میں ان کی اس کتاب کا ذکر کر دوں کہ میرا وقت ختم نہ ہو جائے, جس کو میں اردو گھر سے متعارف کرانا چاہ رہی ہوں. تو اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے لسانی مسائل اور لطائف. اب لطائف یہ کوئی لطیفے نہیں ہیں, اس میں زبان کی انٹریکیسیز کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کو زبان کی چھوٹی چھوٹی جزیات اور نفاستوں اور خوبصورتیوں سے دلچسپی ہو. تو یہ کتاب حقی صاحب کے لسانی مضامین کا مجموعہ ہے جو انہوں نے 40 برس میں وقتاً فوقتاً لکھے ہیں. یہ تمام مضامین زبان کے بارے میں حقی صاحب کے حقیقت پسندانہ رویے کی غمازی کرتے ہیں. ان کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ زبان کوئی جامد چیز نہیں ہے. اس سے پہلے اگر میں یوسفی صاحب کا مضمون پڑھتی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقی صاحب زبان کے بارے میں کتنے پرٹیکولر ہیں. وہ ایک ایک لفظ, وہی منوین اور منوین جس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے, وہ اس کا پری فیس تھا, جس کا میں شاید تھوڑا سا پیسج پڑھ بھی دوں, لیکن وہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا سی تلفظ کی غلطی, ذرا سی املا کی غلطی, اوقاف کی غلطی بالکل برداشت نہیں کرتے, اور وہ اچھی خاصی ڈانٹ پلا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو یہ مضامین پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا رویے میں کافی لچک بھی ہے, اور انہوں نے وہ زبان کے ارتقاء اور اس کی گروتھ میں بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں, اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان بھی ایک میلٹنگ پاٹ ہے جس کے اندر سندھی بھی آباد ہیں اور مہاجر بھی, اور اردو کو انہوں نے ہی آگے بڑھانا ہے. تو وہ اپنی اپنی زبانوں سے بھی چیزیں لے کر اردو میں آ رہے ہیں, تو ہمیں ان سب کو قبول کرنا چاہیے, اور ہمیں اردو زبان کو بالکل ویسا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ وہ 200 سال پہلے تھی یا 100 سال پہلے تھی, بلکہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. میں زبان کے معاملے میں بہت پیورسٹ ہوں, لیکن جب میں نے ان کے یہ مضامین پڑھے تو مجھے لگا کہ ان کی سوچ, ان کے دلائل اور ان کے استدلال بہت مضبوط تھے. تو مثلاً حقی صاحب نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اردو والوں نے اپنی زبان پر ایسی پابندی عائد کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے نئے اسالیب اور نئے پیرا اختیار کرنے میں دقت پیش آتی ہے. اس میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ واو, عطف اور کسرہ اضافت کا استعمال محدود کر دیا جاتا ہے کہ صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کے ساتھ ہی استعمال ہو سکتے ہیں. 2 ہندی لفظوں کے درمیان یا ایک ہندی اور ایک فارسی یا عربی کے لفظ کے درمیان انہیں نہیں لایا جا سکتا. حقی صاحب کی دلیل ہے کہ اردو کے قدیم مصنفوں نے انہیں کبھی ہندی الفاظ سے دور نہیں رکھا.
قدیم ادب میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن پہ اظہار مطالب کی آسانی کے کوئی غیر ضروری اصول پر قربان نہیں کیا گیا ہے۔ حقی صاحب نے اپنے مقالے اردو الفاظ میں چھوت چھات میں نہایت عمدگی سے اس مسئلے کا جائزہ لیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے مضامین کے عنوانات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے دلچسپ موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے۔ یہ کچھ عنوان میں بیان کرتی ہوں۔ اردو کی گنتی کے چند پہلو، دو چشمی ہے کی کرشمہ کاریاں، حمزہ ایک مظلوم حرف، ہمارا ایک کارآمد حرف ڑے، حرف نون کا تعارف، اردو کے دو محاورے، ایک لفظ جو درد سر بن گیا۔ یا آپ لوگوں نے اکثر ضیاء محی الدین کی ایک ویڈیو جو ہے فارورڈ ہوتی ہے، جس کا ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کوئی کانٹیکس نہیں ہے، ہو سکتا ہے ضیاء صاحب نے کانٹیکس دیا ہو، لیکن لوگ بھی بغیر کانٹیکس کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بھتیجی ہے جو پوچھے یہ کہ درد لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی۔ تو وہ کئی سالوں سے فارورڈ ہو رہی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کس کی تحریر ہے، تو وہ حقی صاحب کی تحریر ہے اور وہ اسی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس کا عنوان ہے ایک لفظ جو درد سر بن گیا۔ اور اس کے اور مزید عنوانات ہیں۔ کرخنداری اردو کے بارے میں پورا مضمون ہے، اور ایک اجنبی بولی ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اردو کو کس طرح سے اجنبی بولی بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا جو فخرالنساء بہن نے بھی بات کی تھی اردو زبان کی فروغ اور ترقی کے بارے میں، تو یہ تھوڑا سا اس کا بھی یوں سمجھیں کہ اس پہ بھی تھوڑی بات ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت ختم ہو گیا، تو میں یوسفی صاحب کا مضمون تو نہیں پڑھوں گی، آئندہ کبھی ضرور پڑھوں گی۔ بہت اچھا مضمون ہے نیرنگ فرہنگ، ہائیلی ریکمینڈیڈ، ضرور پڑھیے گا، اور اگر وقت ملے تو یہ کتاب بھی پڑھیے گا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صفیہ بہن۔ پہلی بات یہ بتائیے کہ کتاب کا نام دوبارہ بتا دیجیے۔ اردو کے لسانی مسائل اور لطائف۔ اور کتاب کی شکل بھی دکھا دیں اگر آپ دکھا سکتی ہیں۔ اچھا، وہ میں بھی ڈھونڈتی ہوں جی، لیکن وہ موجود ہے اس پر ریختہ پر۔ نہیں، وہ مزہ نہیں آتا مجھے، تو کتابی شکل پسند آتی ہے۔ میرے پاس کتاب موجود نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ریختہ پر ہی پڑھی ہے۔ جی جی جی، بہت 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 خوبصورت مضمون آپ کا، اور پڑھنے کو جی چاہتا ہے اس میں۔ اس کے بعد آپ کے بعد میں گزارش کروں گا محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ سے۔ جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک افسانہ لکھا ہے، اس کا نام ہے ڈیڈ لائن، اور میں نے یہ آج ہی لکھا ہے، تو بہرحال ڈیڈ لائن یا ریڈ لائن؟ ڈیڈ لائن۔ اچھا، جو منو بھائی کا ڈرامہ بھی تھا، ایک منو بھائی کا۔ ہاں جی ہاں، بالکل بالکل، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا جی، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا، خود دیکھا، یاد ہے مجھے وہ ڈرامہ۔ بہرحال یہ میں افسانہ شروع کرتی ہوں۔ 2 ہفتے سے کاغذات میز پر پڑے ہیں، ڈیڈ لائن آ جائے گی، آخر تم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ایک سائن ہی کر دو، نہ جانے پڑھ لکھ کر تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر کیوں پہنچ گیا ہے، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ یاسر نے احتجاج کیا، ارے بھائی میری یہاں اچھی خاصی نوکری ہے، عزت ہے، تنخواہ بھی وقت کے ساتھ بڑھ جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے امریکہ جانے کی؟ بڑے بھیا تو چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اٹھ کر امریکہ آ جائے، یہاں کون رہے گا پھر؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے غریب ملکوں سے کتنا برین ڈرین ہوا ہے؟ غزالہ نے جواب دیا، یہ فلسفے اپنے پاس رکھو اور دستخط کر دو۔ یاسر نے کہا، واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر لڑکیوں کا دماغ، لڑکیوں کی عقل خود کو بقرا سمجھنے لگتی ہیں، نہ جانے آپ ہی کو کب عقل آئے گی۔ 27 برس عمر ہو چکی ہے، ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور یہ ہیں کہ بقرات بنی پھرتی ہیں، امریکہ چلی گئی تو شاید کوئی رشت۔ ابھی اس کا غصے میں ڈھلا تخیل مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ چچی جان اپنے نواسے کا عقیقہ کر رہی تھی اور اس کی دعوت دے رہی تھی۔ فرحت کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، چچی جان بہت خوش تھیں۔ فرحت اور غزالہ ہم عمر ہی تو تھیں، لیکن غزالہ کی شادی ایم اے کے پہلے سال میں ہی ہو گئی، اور یوں وہ اکنامکس میں ماہر ہونے کے بجائے ہم اکنامکس میں ماہر ہو گئی۔ بھائی جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو بیوی کو کیا ضرورت ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دھکے کھانے کی؟ یاسر کو چچی جان کا جملہ یاد آنے لگا، شاید اس لیے بھی کہ ناصر چچی جان کے رشتے کا بھانجا اور فرحت کا دیور تھا، جس کی منگنی غزالہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ چچی جان کا گھر شہر کے ایک متوول علاقے میں تھا۔ ان کے شوہر یاسر کے ابا سے زیادہ امیر اور خوش قسمت تھے، 2 بچے تھے، عظیم کو دبئی میں ملازمت دلوا چکے تھے اور فرحت کی شادی ہو گئی تھی، اللہ اللہ خیر سلام۔ دونوں بچے ٹھکانے لگے۔ ادھر بڑے بھیا تھے جو دن رات محنت کر کے ڈاکٹر بنے، پھر امریکہ آنے کا ڈول ڈالا اور یہاں بھی USMLE میں پاس ہوئے اور اپنی ایک پاکستانی کالج ڈاکٹر سدرا سے شادی کر لی۔
अम्मी को भला इस शादी पर क्या एतराज हो सकता था, लड़की अमेरिकन सिटीजन थी और डॉक्टर भी, और शक्ल सूरत तो भाई अल्लाह की देन है। उसे अम्मी का ये जुमला अक्सर याद आता। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े भैया को अपनी क्लास फेलो डॉक्टर नुसरत से किए गए वादे मंगनी में ढालने का ख्याल ही न रहा और वो वहीं दम तोड़ गया। अब कौन पाकिस्तान आकर रिश्ता करे, खासकर पर उस वक्त जब वहां रहना भी ना हो। कागजात वैसे के वैसे ही धरे थे। यासिर की सरतोड़ कोशिश के बाद भी गजाला ने दस्तखत नहीं किए थे। अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती, वही रटा रटाया घिसा पिटा और आइडियलिस्टिक जवाब था गजाला का। ठीक है, जुमे को दावत है, तुम इतवार तक ये कागजात पढ़कर इन पर दस्तखत कर दो, वरना मैं क्या? गजाला ने पूछा। उसके सवाल में तजस्सुस से ज्यादा गुस्सा था। वरना मैं खुद कर दूंगा तुम्हारे दस्तखत। खबरदार, तुमको जाली दस्तखत के जुर्म में जेल हो जाएगी। गजाला ने बचा कुचा गुस्सा बाकी जुमले पर खर्च किया। आप ही क्या, तुम 22 खानदानों से ताल्लुक रखती हो, अपनी सूरत हाल देखो। अब्बा बचपन में गुजर गए, अम्मा ने कितनी मेहनत करके हमें पढ़ाया। अम्मा ने कितनी मेहनत करके उन्हें पढ़ाया। अगर उन्हें अब कुछ हो गया तो हम दोनों का वो केस खत्म हो जाएगा जो उन्होंने गैर शादीशुदा बच्चों के लिए फाइल किया है। आखिर वो कब तक अमेरिका के चक्कर लगाएंगे? उनको दिल का एक दौरा पड़ चुका है। तुम्हारी उम्र 28 साल है, एक मंगनी टूट चुकी है, हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। अभी यासिर को आखिरी जुमले कहने के बाद ही के फौरन बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। जुमला तल्ख था या सख्त, ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बात मुंह से निकल चुकी थी। बकवास बंद करो, गजाला धाड़ी और यासिर को बकवास बंद करना पड़ी। अगले दिन दावत थी और कॉलेज से आने के बाद उसकी तैयारी और तोहफे के लिए बड़ी रकम बड़े भैया पहले ही भेज चुके थे। तोहफा महंगा तोहफा भी आ चुका था। फरद के लिए एक महंगा जोड़ा खर्चे के प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर फिर भी गजाला ने बाइसरार डिजाइनर ब्रांड खरीदा था। भारी तोहफे मेज पर रखने के बाद जब वो हॉल में दाखिल हुई तो खाना लगने ही वाला था। दावत में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अलबत्ता अम्मी और यासिर अपनी अपनी पसंद के लोगों के साथ बैठने के लिए इधर उधर चल दिए, जो गजाला को सख्त नापसंद था। मजबूरन गजाला को चची जान फरहत अपनी पप्पी और खानदान की एक खातून के साथ बैठना पड़ा, और एक ऐसी खातून के साथ बैठना पड़ा जिनको वो नहीं जानती थी। मेज पर आकर बैठी, हाथ में प्लेट मेज पर आकर बैठी, न जाने अम्मी और यासिर कहाँ गए। उसे फिर गुस्सा आ रहा था। एक प्लेट हाथ में थामे वो जब मेज पर आके बैठी तो चची जान फरहत से बातों में मसरूफ थी। सलाम दुआ हुई। फरहत एक बच्चा बाप की गोद में बेंच स्टेज पर बैठा था और दूसरा फरहत की गोद में। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, गजाला ने रस्मी से जुमला कहा। आजकल अजीब तरीका है, पढ़ी लिखी लड़कियां न जाने शादी से क्यों भागती हैं। चची जान बगैर किसी तमहीद के शुरू हो गई। उनको कोई लड़का ही पसंद नहीं आता, हर रिश्ते में कीड़े निकालती है। इसीलिए तो मैंने फरहत की शादी फौरन कर दी भाई। हाँ, ये बात तो है, शादी से इनकार तो गलत है। पुप्पा बोली, लड़कियों को इतना खुदमुख्तार नहीं होना चाहिए। मैंने आसमा की शादी इंटर करते ही कर दी थी। लड़कियां 25 से ऊपर हो जाएं तो फिर हाथ से निकल जाती हैं, फिर किसी की नहीं सुनती। दूर के रिश्तेदार ने तायद करते हुए कहा। हाँ भाई, आजादी जो चाहिए होती है, पुप्पा ने कहा। अम्मी, वो खालाजान अभी पहुंची हैं शायद और आपसे मिलना चाह रही है। फरहत ने मौजू बदलने की कोशिश की। हाँ, मिल लूंगी, चची जान ने बेजारी से कहा। गजाले के लिए एक एक लुकमा कैक्टस का पौधा बन गया था। जैसे तैसे खाना खत्म करके गजाला ने जाने की इजाजत दी। अरे बैठो भाई, अभी, चची जान ने रस्मन कहा। नहीं, आज जल्दी जाना है। अच्छा, फिर जाकर उसने फौरन यासिर को ढूंढा और कहा, घर चलो। अरे भाई, कुछ देर तो ठहर जाओ। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी चलो। अरे क्या हुआ? चलो, अच्छा अम्मी को बुला लो पहले। अम्मी, जो अपनी बचपन की किसी सहेली से बातों में मसरूफ थी, इस सीमगी और उजलत की वजह जाने बगैर खड़ी हो गई। अच्छा उस्मा, मैं चलूं? फोन कर लेना तुम, और लड़के की तस्वीर भी भेज देना। अम्मी, आप कहाँ चली जाती हैं? उसने अम्मी से शिकवा किया। गाड़ी में बैठ के उसे कुछ सुकून मिला। गाड़ी की रफ्तार पकड़ने से पहले ही गजाला ने गाड़ी की खिड़की खोल दी। पसीने में शराबोर होने के बावजूद उसको मई की ये लू नागवार नहीं गुजरी। यासिर, वो कागजात कब तक भेजने हैं? गजाला ने भराई हुई आवाज में पूछा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इल्मी इस्बानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे, बहुत खूब। और उसके बाद अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलमान सिद्दीकी साहब से, उनके इजहार ख्याल के लिए। सलमान सिद्दीकी जी, सब हाज़रीन महफिल को आदाब। बहुत बहुत खूबसूरत तहरीर, थोड़ा देर से मैंने ज्वाइन किया, लेकिन हमेशा की तरह धनक नशिस्त में आप लोगों ने धनक बिखेरी हुई है।
تو آج میں نے سوچا کہ ادب پہ اور شاعری پہ اس پہ تو ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا فلموں پہ بات کروں آپ لوگوں سے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سب ٹائٹل موویز بہت آرام سے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ انجوائے بھی کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ شاید واقف ہوں، اور مقصد میری اس گفتگو کا یہی ہے، اگر نہیں ہے تو ایسے واقف آپ لوگوں کو کراؤں ایرانین یا ایرانی فلموں سے. ایرانی فلمیں جو ہیں وہ لاجواب ہوتی ہیں. یعنی کہنا چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خاص طور پہ ڈراما کا جو جانرا ہے وہ انہوں نے مکمل طور پہ اس کو وہ اون کرتے ہیں، یا وہ مکمل طور پہ اس کو کہنا چاہیے انگریزی میں کانکر کر چکے ہیں، تو بالکل غلط نہیں ہوگا. بہترین سے بہترین ڈرامہ ایرانی فلموں میں آپ کو ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام بالکل آیت وہاں پہ اسلامی نظام جو ایگزسٹنگ اسلامی نظام ہے، اتنا بہت بہت طریقوں سے وہ حق آپ کو اظہار بھی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ ریسٹرکٹیو ہے. تو اسپیشلی آرٹس کے بارے میں کافی وہاں پہ قدغن لگی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود ایرانی ڈائریکٹرز نے اور ان کے اسٹوری رائٹرز نے جیسی جیسی فلمیں بنائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمال کی بات ہے. میں ان کا ظاہری بات ہے فارسی نہیں آتی، تو ان کی شاعری آج کل جو ان کے یہاں لٹریچر میں کام ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹلی تو ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہے، لیکن فلموں کی وجہ سے سمجھ آتا ہے کہ جو ایران کی اس قدر کہنا چاہیے رچ ہسٹری ہے لٹریچر میں اور کریٹیوٹی میں اور ہر طرح کی آرٹس میں، چاہے وہ پینٹنگ ہو چاہے وہ شاعری ہو، وہ سمجھ آتی کہ ان لوگوں نے واقعی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مشعل ابھی تک بلند کی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے نام جو ایرانی سینما کے ہیں، ان میں عباس کیارستمی سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد محسن مخمل بف ہیں، ان کی بیٹی سمیرہ مخمل بف ہیں، ماجد مجیدی ہیں، جعفر پناہی ہیں، اور اصغر فرہادی ہیں. آج میں صرف اصغر فرہادی پہ بات کروں گا، لیکن اصل میں جو ایرانین سینما کی جو بنیاد پڑی دنیا میں جنہوں نے جانا وہ عباس کیارستمی کی وجہ سے تھا. لیکن عباس کیارستمی تھوڑے سے مختلف تھے اس سینس میں کہ ان کی فلمز ایبسٹریکٹ ہو جاتی تھیں بہت جلدی اور بہت زیادہ گہری تھیں، وہ اتنے ایزلی ایکسیسیبل نہیں تھے، لیکن کرٹکس کے وہ فیوریٹ تھے. اصغر فرہادی ہیں جنہوں نے واقعی میں ایک کہنا چاہیے ایک عام آدمی کو بھی ایرانین موویز سے انٹروڈیوس کرایا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2011 میں ان کی مووی جو اے سیپریشن آئی تھی، جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ورژن ہے، وہ جو ہے اس نے آسکر جیتا تھا، اور وہ پہلی مووی تھی جس نے آسکر جیتا ایران سے. اصغر فرہادی اپنی ساری فلمیں خود ہی لکھتے ہیں اور خود ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں. سیپریشن کو اب 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی 4 موویز اور آ چکی ہیں. خاص طور پہ جس چیز نے مجھے تحریک دی کہ میں آج ان کے اوپر بات کروں، وہ ان کی جو لیٹسٹ مووی ہے پچھلے سال آئی ہے، اس کا نام ہے ہیرو. کمال یہ ہے فرہادی صاحب کا کہ عام زندگی، بالکل عام جو روزمرہ کی جو ہے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، جس کو انگریزی میں بس کہتے ہیں لائف ہیپنز، رائٹ، جس چیزیں ہو رہی ہیں، زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس کی پیچیدگی کو اور اس کے مخمسے کو اتنی خوبصورتی سے وہ کیپچر کرتے ہیں کہ یعنی انسان بجائے اس کے فلی اس میں ایموشنلی انویسٹ ہو جاتا ہے. ان کی ساری موویز، میں نے جیسے کہ کہا کہ ڈراماز ہیں، سارے ایرانی موویز ڈراماز ہی بناتے ہیں، لیکن وہ صرف کہانی کے بلبوتے پر. سمجھے اس طرح سے یہ لوگ تھوڑا ہمارے پی ٹی وی کے ڈراموں سے بہت قریب ہیں اس جانرے کے حساب سے، کہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں ہماری موویز صرف ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ صرف روزمرہ کی کہانی، انسان کی روزمرہ کی جو اسٹرگلز ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے. اتنا زیادہ زور رشتوں پہ اور شادی پہ ان سب پہ نہیں تھا. اب جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، حالانکہ ابھی بھی تھوڑا سا کوالٹی کام ہو رہا ہے، لیکن ان کے یہاں کمال یہ ہے کہ بالکل روزمرہ کی چیزیں ایک واقعہ کوئی وہ لے لیں گے اور اس کے اوپر 2.5 گھنٹے میں ایسا تانا بانا اس کے گرد بنیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طرح ہیرو جو مووی ہے جو Amazon پرائم پہ اویلیبل ہے، بائی دی وے. اچھا، دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ فلمیں
ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہوتی. لیکن نیٹ فلکس کی DVD اگر آپ کے پاس سروس ہو تو اس میں تو آپ کو بے شمار موویز مل جائیں گی, وہ بیسٹ وے ہے دیکھنے کا. لیکن اس کے علاوہ تھوڑی بہت نیٹ فلکس آن لائن پہ بھی ہیں یا پرائم ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہیرو مووی ہے یہ موسٹ لائکلی آسکر کے لیے نامینیٹ ہوگی, اور یہ امیزون پرائم نے اس کو پروڈیوس کیا ہے, تو امیزون پرائم پہ شامل ہے. مووی ایک شخص کے بارے میں ہے جس نے ایک اچھا کام کیا, لیکن اس اچھے کام کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور ہر چیز با کمال, یعنی پرفارمنسز, ڈائریکشن, کسی قسم کے کوئی کمپیوٹر افیکٹس نہیں, بالکل سادہ ایک کیمرے سے فلم بنا دینا, اور کیسے اس کو بنانا کہ آڈینس جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ جڑ کے رہ جائے. ایرانی ڈائریکٹرز نے اس کے اوپر جو ہے کمال حاصل کیا ہوا. تو میں نے کہا بس آج میں صرف اتنا سا ذکر کر دوں کہ یہ آپ کوئی اور اگر موقع ملے تو کوئی اور مووی دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن یہ اصغر فرہادی کی جو ہیرو آئی ہے امیزون پرائم پہ ضرور دیکھیں, اور امید ہے اس سے آپ کو پھر تحریک ملے گی کہ مزید ایرانین سینما ایکسپلور کیا جائے, جو کہ واقعی لاجواب ہے, خاص طور پہ ڈرامہ کے جانرا میں. میں نے ان کی کافی موویز دیکھی ہوئی ہیں, آج تک اس میں کوئی کمپیوٹر جنریٹڈ افیکٹ تو خیر ان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف سمپل کہانیاں لے کے کس طرح اس کو پردے پہ ڈھالنا ہے, اور کس طرح اس کو جذباتی طور پہ آپ کو اس سے انوالو کرنا ہے, یہ ہے کمال کی بات. اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک نہایتی سخت ریجڈ اسٹرکچر جو کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کرنا. کوئی فحاشی نہیں, کوئی کسی قسم کا اس میں کہنا چاہیے جو چیزیں عام لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ بک رہی ہیں مارکیٹ میں, وہ اس کا آپ کو جو ہے پرچھائی بھی نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے بہترین جو ہے وہ اپنا سینما یہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنی میراث کو صحیح معنوں میں زندہ رکھیں. بس میں یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ. بہت اچھے, بہت بہت شکریہ سلمان. آپ ہمیشہ کوئی ایک ہمیں دلچسپ بات بتاتے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں. میرا خود بہت محدود میں نے فلمیں دیکھی ہیں ایرانی, اور جو بھی میں نے ایرانی کا دیکھا ہے ایران سے وہ کوالٹی ہی دیکھی ہے میں نے. اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم زبان کے لیے ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن جب فلمیں بتاتے ہیں تو ہم لوگ ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت ہی زیادتی کی بات ہے. کاش ہمارے فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایران کی طرف دیکھتی. مثال کے طور پہ ان سے ہمارا کلچر بھی بہت ملتا ہوا ہے, یہ نہیں کہ انڈیا سے نہیں ملتا, لیکن ان سے بھی ملتا ہوا ہے ہمارا. تو اچھا نہیں رضوان صاحب, بہت اچھا کامنٹ آپ نے کیا. اور ایکچولی ایک چیز میں نے لکھی تھی کہ میں بولوں گا, تو اگر آپ اجازت دیں کلچر کے بارے میں. ارے ظاہری بات ہے, ایران ایک الگ ملک ہے, ان کی الگ ثقافت ہے وہ, اور آئیڈینٹی کے طور پہ ایرانی جو ہے وہ ایرانی سب سے پہلے ہے, اس کے بعد اس کا مذہب آتا ہے, یہ بات تو سب کے علم ہے. تو کلچرلی بڑا آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ایک مسلمان ملک جہاں پہ ایک اسلامی نظام نافذ ہوا ہوا ہے, بلکہ سب سے زیادہ سخت کہنا چاہیے ایک طرح سے, آفیشلی سب سے سخت. تو آپ ان کا کلچر دیکھ کے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ اپنے کلچر سے موازنہ کرتے ہیں, جس میں بہت ہی سمپل سی چیز, ایک وومن انڈیپینڈنس یا ان کی شادی کے رشتے, یا وہ جس طرح رشتوں کو یا کورٹشپ کو جس طرح اپروچ کرتے ہیں, وہ ماڈرن بھی ہے اور وہ ساتھ ساتھ کہنا چاہیے قدیم بھی ہے. یعنی اس میں امپاورمنٹ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں باؤنڈریز بھی سیٹ ہے. تو مجھے تو بہت زیادہ مزہ تو ان کے کلچر کے موازنے میں ہی آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی کہنا چاہیے اس کی شکل بگڑ چکی ہے. لچھے کہ اگر مین وومن کی کورٹشپ کی بات کی جائے تو وہاں پہ فلمیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو کلچر ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو کہ میں نے شاید سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں, کہانی سے زیادہ یہ کہ بھائی یہ یہاں پہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے یہاں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کے یہاں یہ بہتر ہو رہا ہے یقیناً. کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, 50-60 سال پہلے ایران بھی ایک شدید پیٹریارکل سوسائٹی تھی, لیکن انہوں نے ڈسپائٹ ریولوشن, شاہ کا دور, اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے پروگریسو ایلیمنٹ سوسائٹی میں برقرار رکھا ہے, جو کہ ہمارے یہاں بہت اس کا فقدان. تو بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں. بہت بہت شکریہ موازنے کا بھی. سلمان بھائی, اب پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں, اور اب میں عامر سلیمان آپ سے گزارش کروں گا آپ کے ذرا خیال کے لیے. آواز آ رہی؟ جی ہاں آ رہی ہے. تو میں میرا خیال ہے 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی تو ذرا کوئک ہے,
مگر میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ جناح کی بک جو قائد اعظم کے اوپر تھی مائی بردر، وہ بڑے عرصے سے پبلش نہیں ہوئی تھی. اب وہ امیزون پہ اویلیبل تھی، میں نے وہ لے لی. تو اس کے اندر اس کو کیوں پبلش کیا گیا وہ اچھا ہے کہ کیونکہ اس میں ایک پیراگراف تھا لیاقت علی خان کے بارے میں، جو کہ آپ کو معلوم ہے قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور وہ قرارداد مقاصد کے بھی زیادہ حق میں نہیں تھے، مگر لیاقت علی خان تھے. اور جو لیاقت علی خان اور قائد اعظم کی آخری میٹنگ ہے جس کو محترمہ فاطمہ جناح نے رپورٹ کیا ہے کہ لیاقت علی خان بڑے اچھے موڈ میں تھے، مگر قائد اعظم جو تھے وہ بڑے اداس ہو گئے تھے اس میٹنگ کے بعد، بلکہ انہوں نے اس کے بعد فاطمہ جناح سے کہا کہ فاطمی اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. تو وہ جب بک جو ہے وہ کئی سال سے چھپ نہیں رہی تھی، مگر کیونکہ یہ آخری میٹنگ کو قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، اپنی اس آخری میٹنگ کی ڈیٹیل ان کی بک مائی بردر سے، تو ایک بہت بڑا جو فیصلہ تھا وہ بک چھاپنے کا وہ لکھا ہے کہ اس کے بعد ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ اب کیونکہ قدرت اللہ شہاب نے یہ ساری آبجیکشنیبل باتیں چھاپ دی ہیں تو انہوں نے پھر وہ بک بھی جو مائی بردر فاطمہ جناح نے لکھی قائد اعظم کے بارے میں وہ بھی چھاپ دی. تو میں نے کہا یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ تھا جو آپ لوگوں کو بتاؤں. میں نے وہ بک کی آخری کاپی امیزون پہ تھی، میں نے آرڈر کر دی ہے، تو دیکھیں کب آتی ہے، مگر یہ کہ آپ لوگوں کو شیئر کرنا تھا. دوسرا میرے خیال میں ایک انسانی سطح پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، مگر جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو کہ اب لانچ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بڑی اہم تھوڑی سی بات کائنات کے آغاز کے بارے میں جو سائنس کہہ رہی ہے اور پھر اس ٹیلیسکوپ کا سگنیفیکنس کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب 13.8 بلین ایئرز اگو بفور دا بگ بینگ تمام کائنات جو تھی وہ ایک جیل کی صورت میں تھی، بہت ڈینس میدہ تھا جسے کہتے ہیں پلانک ڈینسٹی. وہ اتنا ڈینس تھا کہ ایچ molecule in that planck density had basically was so dense کہ کئی کہکشائیں، ہزاروں کہکشائیں ایک ایک molecule میں سما جاتی. اور اسی طرح پلانک ڈینسٹی کے ساتھ چیزیں ایگزسٹ کرتی رہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دھماکہ نہیں تھا مگر بگ بینگ کا ظہور ہوا. اس وقت جب ہوا تو جو چیزیں کریٹ ہوئیں وہ تھیں کوارکس ہیں، چھوٹے چھوٹے ویولیٹس اور الیکٹرانس، اور جو کوارکس ہیں ان سے پھر نیوٹرونز اور پروٹونز بنے، اور جب کائنات یا یونیورس کول ہوئی تو پھر وہ مالیکیولز اور ایٹمز وہ سارے اس سے وجود کے اندر آئے، اور اس کے ساتھ ہی ٹائم لائن کا شروع ہوا. جب یہ اس صورت میں موجود تھی، جب یہ کوارکس تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ جو ریسٹ آف دا اسپیس تھی دیٹ واز فلڈ ود ریڈیشن. اور جو سب سے بڑا ثبوت ہے جو کہ میرے خیال آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ ریڈیشن کی اتنی انٹینسٹی تھی کہ انہوں نے تھیوری میں دیکھا کہ اگر وہ ریڈیشن جب 13.8 بلین ایئرز میں وہ ریڈیشن ایکسپینڈ کرے گی تو وہ ہوگی کاسمک بیک، اس کی جو ویو لینتھ ہوگی وہ اتنی ہے جتنی ہماری مائکرو ویو کی ہوتی ہے. تو انہوں نے تھیورائز کیا، ایک امریکن سائنٹسٹ نے اور ایک رشین سائنٹسٹ نے، کہ اگر اس وقت کی ریڈیشن اب جو کہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے فنا ہونے کا، وہ انرجی تھی، تو وہ ابھی بھی کائنات میں موجود ہونی چاہیے، اور اس کی جو ویو لینتھ ہے وہ وہی ہوگی جو مائکرو ویو کی ہے. اور 1962 کا نوبل پرائز ملا جب بیل لیبارٹریز کے اندر انہوں نے ایک مائکرو ویو اینٹینا بنایا. تو جب انہوں نے اس کو جس بھی جگہ پوائنٹ کرے یونیورس میں تو ان کو ایک مائکرو ویو ریڈیشن، مائکرو ویو لینتھ کی ریڈیشن نظر آئی. تو they eventually called it cosmic background radiation and that was a proof of the Big Bang. اب جو کہ ہماری موجودہ تھیوری ہے کہ جو گلیکسی اور جو کہکشاں جتنی دور ہے ہم سے، تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح روٹی کا پھلکا جو ہے، تو کائنات کی مختلف چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتی جا رہی ہیں. تو جو گلیکسی جتنی دور ہے وہ اتنی تیزی سے دور ہوتی جا رہی ہے. جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے کہ ہر طرف سے صدائے کن فیکون. تو اسی طرح ابھی یہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے کائنات. اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اقبال کے زمانے میں یہ ساری سائنس جو تھی ڈیولپ ہو رہی تھی، اور اقبال جیسا شخص ہو سکتا ہے ان سے معلوم، اس سے بالکل اس کے علم میں. مگر اب یہ جو جیمز ویب اب تو جو چیزیں دور ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں
کہ جو ڈاپلر افیکٹ ہے کہ جب ٹرین آپ کی طرف آتی ہے تو سائرن کی آواز بڑھتی جاتی ہے اور جب آپ سے دور جاتی ہے تو ویو لینتھ بڑھتی جاتی ہے. تو جو چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں وہ ریڈ شفٹ کر رہی ہیں اور کیونکہ وہ اتنی تیزی سے دور جا رہی ہیں تو اب جب ان کی لائٹ ہم تک پہنچے گی تو وہ اتنی ریڈ شفٹڈ ہوگی کہ وہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں ہوگی. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم کے اندر کوئی بھی ہمارے ٹیلیسکوپ ہیں ان میں اتنی زیادہ ایک تو یہ کہ ٹیلیسکوپ خود گرم ہوتے ہیں جس طرح ہبل ٹیلیسکوپ ہے, اوپر سے ان پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم کے اندر جو بھی ویو لینتھ ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اس کو 1.5 ملین مائلز فرام ارتھ at a point where gravity of sun and gravity of earth kind of coincide, کیونکہ سورج بڑا ہے تو اس کی گریوٹی کا افیکٹ دور تک ہے اور جو دنیا چھوٹی ہے اس کی گریوٹی کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہے. تو جب وہ دونوں میٹ کرتی ہیں لیگرانج پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اس ٹیلیسکوپ کو پارک کیا ہے جو کہ سورج کے گرد چکر لگائے گا. اور اگر آپ میں سے کسی کو مجھ سے بہتر سمجھ میں آیا ہے تو کلیئر کر دیں, مگر کیونکہ زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے تو زمین کی جو کشش ثقل ہے یا گریوٹی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی تو وہ چکر لگائے گا سورج کے گرد اس وہاں. اور وہاں کیونکہ ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے تو منیمم ٹیمپریچر جہاں سارے الیکٹران پروٹون حرکت ختم ہو جاتی ہے وہ 273 ہے. تو انہوں نے اس جگہ پہ جو کہ اسپیس میں ہے 263 ڈگری فارنہائٹ ہے اور اس کے اوپر ایک سن شیلڈ ہے جو کہ سورج سے بھی روشنی کو بلاک کرتی جائے گی. تو وہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اسپیس میں پوائنٹ کرے گا اینڈ اٹس گونا لک ایٹ دا انفراریڈ ویو لینتھ اور وہ دیکھے گا کہ جب کائنات کا بالکل آغاز ہوا تھا تو یہ جو ساری تھیوری ہے جو لائٹ جن سٹار سے جن گلیکسیز سے 13.8 بلین ایئرز پہلے نکلی تھی ان کو کیچ کرے گا اور دیکھے گا کہ ان کی شکل کیا ہے. اور یہ جو ساری سائنٹیفک تھیوری ہے کہ پہلے میٹر کیسے کریٹ ہوا دیکھیں وہ اس کو کنفرم کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو میرے خیال میں تو ایک تو یہ شاعری کے طور پہ بھی ایک بڑی انسپریشن آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا, پلانک ڈینسٹی کیا تھی, اور دوسرا میرے خیال میں انسانیت کے سطح پہ بھی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکیں گے کائنات کے آغاز کے وقت ہورائزن کے ٹائم کے ہورائزن کے اوپر کائنات کی شکل کیسی تھی. تو میں نے کہا میں یہ آپ سب سے شیئر کروں کیونکہ دھنک نشست ہے تو اس میں ادبی رنگ تو نہیں ہے مگر تخلیقی رنگ تو ہے. تو میں نے سوچا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. تو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ امن بھائی, بہت اچھی بات کی آپ نے اور اچھا کیا آپ نے یہ ذکر کیا. ایک تصحیح کر دوں وہ 273 مائنس 273 ہے ایبسولوٹ زیرو اور وہ مائنس 263 پہ وہ گردش کرے گا. بالکل 0 ڈگری کیلوین جی 10 ڈگری ابو 0 ڈگریز 263 10 ڈگریز ابو ایبسولوٹ زیرو ایگزیکٹلی. چلیے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ جاوید بھائی جڑے ہیں. جاوید بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ان کی طرف سے میں جواب دے دیتی ہوں, وہ بات کرنے کے خواہش مند نہیں, لیکن اگر وہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے. میں معذرت چاہتی ہوں بیچ میں ان کے بولنے سے پہلے میں بول پڑی, لیکن ان کی یہ درخواست ہوتی ہے جب بھی جوائن کرتے ہیں کہ وہ صرف سامنے کی حیثیت سے شامل ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے پھر جاوید بھائی کے بعد فرحین اگر آپ کچھ آج بات کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. نہیں میں صرف سننے کے لیے کیا تھا, اور سلمان نے بھی بڑی اچھی باتیں کی, ڈاکٹر عمران عامر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. تھینک یو سو مچ. چلیے شکریہ فرحین. تو آج دھنک نشست پہ میں نے سوچا کہ آپ کو اپنی ایک نعت سنا دیتا ہوں. میں کچھ لوگوں نے پہلے سنی بھی ہے لیکن اردو گھر میں نے نہیں سنائی تھی کبھی نعت. قلم نے لوح پر لکھا فضیلت میں محمد کی, ثنا خاں ہے کتاب حق بھی مدحت میں محمد کی. درود پاک جو بھیجا عقیدت میں محمد کی, صلہ اس کا عطا ہوگا شفاعت میں محمد کی. نبی آئے کئی لیکن ادھورا تھا پیام حق, ہوئی ہے بات کامل تو رسالت میں محمد کی.
इकट्ठे हो गए सब अंबिया मेराज की शब को, नमाजे बा जमाअत थी इमामत में मोहम्मद की। बहुत खूब, बहुत खूब। हदे जिब्रील से बाला गए मिलने तने तन्हा, मरातिब तय हुए उस रात रिफअत में मोहम्मद की। बहुत खूब। नबी के लश्करी थे कुल बज़ाहिर 313, मगर गैबी कुमक भी थी क़यादत में मोहम्मद। मोहम्मद की। वाह। मलिकुल मौत ने आकर रसूले पाक से पूछा, आया थी वस्ल की ख्वाहिश इजाजत में मोहम्मद की। वाह। मेरे मौला खताओं को मेरी यूं दर गुजर करना, मुझे कुर्बत अता करना कयामत में मोहम्मद की। वाह। आमीन। आमीन। बहुत और अच्छा, क्या असद से बात की। शुक्रिया जज़ाक। जी। तो इसके बाद अब मैं हमारे सदर मजलिस जनाब हसन जैदी साहब आपसे गुजारिश करूंगा ज़ाहिर ख्याल के लिए। जनाब तमाम लोगों को मेरा सलाम पहुँचे, और आज की बहुत ही भरपूर नशिस्त रही, और इस नशिस्त में आइंदा आने वाली नशिस्तों के लिए भी बहुत सारा फूड फॉर थॉट मौजूद था, और बहुत ही मज़ा आया। बहुत खूबसूरत लोगों ने अपने अपने मज़ामीन, अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, और मेरे लिए मेरे ख्याल है बहुत कुछ कम बचा है कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी ये नशिस्तें बहुत अच्छी जा रही हैं, और अल्लाह ताला करे कि आइंदा कभी हमें मौका मिले कि वह नफ्स नफीस भी उर्दू घर को आबाद करें, और दुआई कर सकते हैं। तो अब आज जो मौजूआत बड़े इंटरेस्टिंग थे। हिजरत का मौजू खुद अपनी जगह बड़ा अहम है। इसी तरह अदब के मुताल्लिक अपनी बहन ने जो बहुत अच्छा मजमून पेश किया, वो भी बड़े काबिल सूफिया ज़मीर ने, वो भी बहुत बेहतरीन था। शायरी भी बहुत अच्छे अंदाज में अपने शेख एजाज साहब और नाथानी साहब की सुनने को मिली, और ख़ास तौर पर नात। फिर इससे बढ़कर डॉक्टर आमिर सुलेमान ने जो हमारी मालूमात में इजाफा किया, वो भी एक अपनी जगह बहुत अहम है। और ये कायनात इसी तरह आगे बढ़ रही है, और वो कहते हैं ना कि हम लोग तो बस तमाशाई हैं जो देख रहे हैं दुनिया में जो तरक्की हो रही है और जो रिसर्च हो रही है। तो और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा हमारा एजाज़ है, हमारी नस्ल का एजाज़ है कि हमें अपनी ज़िंदगी में उतनी चीज़ें देखने को मिली जो मेरा ख्याल है सदियों में मुयस्सर ना हो सकी लोगों को। तो एक तो ये हम बहुत इस लिहाज से खुशकिस्मत हमारी नस्ल है कि हम ये सारा सिलसिला अपनी आँखों से देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जिंदगी इसी तरह रवा दवा रहेगी। कोई मेरा ख्याल है उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर हालात पैदा होंगे। अभी हमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है इस सिलसिले में। तो आज ऐसे ही मैं देख रहा था किताबों में अपने डॉक्टर एकयू खान, मुझे याद आया, उनकी एक किताब है जो मुरतब की थी उनका, वो भी बहुत बड़े मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन इल्म फन थे, और उनका शेर व शायरी से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ था कि वो हमेशा बेहतरीन शायरी को पसंद करते थे। इसलिए उनकी डायरी से जितनी उन्होंने शायरों की गज़लें वगैरह अपनी डायरी में लिख रखी थी, वो 2014 में नवाज़रात के नाम से इस्लामाबाद से 2014 में शायी हुई, और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे अता की थी। इसमें इस किताब में डॉक्टर पीरज़ादा कासिम ने बहुत ही एक मुख्तसर सा मजमून उनके मुताल्लिक लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो सुना दूँ तो उससे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इल्म से ताल्लुक़ थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा। और मुझे नहीं मालूम कि उर्दू घर पे डॉक्टर एकयू खान के मुताबिक कोई
پروگرام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے وہ بھی ہم کبھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے پیرزادہ قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی مقبول ترین شخصیت شمار کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بحیثیت ایک نہایت مخلص محب وطن، ایک نہایت قابل سائنسدان، ایک نہایت جری انسان اور بے مثل منتظم کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے نمایاں مقام حاصل کیا. مگر یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں کیسے جمع ہو گئیں، یہی ایک بات شخصیت اور قبول عام کی پیش رفت میں کلیدی حیثیت کے حامل ہے. اس سب کے پس منظر میں تربیت ذات کا وہ عمل چہرہ نمائی کرتا ہے جس سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزرے اور کامیابیوں اور کامیابیوں نے ان کے قدم چومے. صداقت، دیانت، مقصدیت، ارادے کی پختگی اور جہد مسلسل کے ساتھ انسانیت، محبت، تعلق خاطر، ہمدردی، جانسوزی اور جاکائی ان کی شخصیت کا معمہ بنتی چلی گئیں. یہ سب ان کی خاندانی شرافت، نجابت اور ان کے اساتذہ کی تربیت اور زندگی کے فراہم کردہ مواقع کی وجہ سے ظہور پذیر ہو سکا، اور یہی ان کی شخصی نوازی کا سبب بنا. ایک بہترین پیشہ ور ماہر کے ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی علم و آگہی، زبان، ادب، ثقافت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ نمایاں ہوتی چلی گئی. اس بات کے گواہ ان کے وہ اخباری کالم بھی ہیں جو سب کی نظر سے گزرتے رہے ہیں. ان میں ڈاکٹر صاحب نے وہ موضوعات اٹھائے جن سے قومی سطح پر ہماری تربیت ہو سکے اور ہم سماجی، اخلاقی اور عملی طور پر بہتر پاکستانی بن سکیں. ان کی یہ تحریریں نہایت مثبت، پراثر اور فکر کو مہمیز کرنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ان کی تحریروں کی اہمیت بڑھتی جائے گی. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب فلاحی کاموں سے بھی جڑے رہے. ایک جانب ہسپتال، تعلیمی ادارے اور دیگر فلاحی کام ان کے ذریعے بخوبی چل رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ ادبی ثقافتی حلقوں میں بھی دھوم مچائے ہوئے. ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کار خیر جاری رہتا ہے. وہ ایک بہترین رول ماڈل تھے. ان کی خصوصی دلچسپی شاعری سے بھی ہے. بے شمار اشعار انہیں یاد تھے اور وہ اشعار کا برمحل استعمال اپنی گفتگو اور تحریروں میں کرتے رہتے. نوادرات کے عنوان سے ان کی ایک ذاتی بیاض جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی پسندیدہ اشعار لکھ رکھے ہیں، جناب عبدالقادر حسن کی نظر میں آئی اور انہوں نے ہی 2004 میں اسے نہایت دیدازیب انداز میں شائع کرایا تھا. اب یہ بار دیگر شائع ہوئی جس کی نوید رضوان صدیقی صاحب نے سنائی، جو قابل ستائش ہے. شعر سے دلچسپی، پسندیدگی اور انتخاب حقیقتاً ذاتی اور ذوق شعری پر منحصر ہے. میری نیازمندی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے برسوں کی اور میں اس تعلق خاطر کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اگرچہ ان سے ملاقات کم ہوتی تھی مگر وہ میرے دل سے قریب رہے. ظاہر ہے کہ وہ قومی ہیرو تھے اور میں نے کہیں یہ سن رکھا ہے کہ اپنے ہیرو کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ اس کی عظمت مداحوں کے اتصال کی متحمل نہیں ہوتی. سو میں بھی کچھ احتیاط کرتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی ان کی خوش دلی، محبت اور اخلاص سرفراز کرتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خوبی میرے نزدیک بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جی نہیں ہارے، ثابت قدمی کے ساتھ ہر سرد و گرم کا مقابلہ کرتے نظر آئے. یاد آتا ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پر ڈاکٹر صاحب نے بے پناہ دباؤ کا شکار تھے تو میں نے اپنا یہ شعر انہیں لکھ بھیجا تھا. یہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا شعر ہے. میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی. تو بس یہی میرا خیال ہے کہ یہ کبھی کبھی ان کے انتخاب سے بھی ہم فائدہ حاصل کریں گے اور ان غزلوں کو بھی اپنا مطالعہ کریں گے. اور میرا خیال ہے آج کی نشست بے پناہ اچھی نشست رہی اور اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. میں اپنے چند ایک اشعار جو ابھی لکھے ہیں وہ میں سنا سکتی ہوں اگر اجازت ہو آپ کی تو. جی بالکل سنا دیں. میں نے کہا کہ آج اشارہ نہیں تھا اس لیے اگر وقت ہے جاتے جاتے کچھ منہ کا مزہ بدل جائے. یہ میں نے ابھی لکھے ہیں اس لیے میں سنانا چاہ رہی ہوں. جی. میں محبت کی پرستار ہوں اس دنیا میں، میں محبت کی پرستار ہوں اس دنیا میں، میں بہاروں کی خریدار ہوں اس گلشن میں.
دل تو ٹوٹا ہے بہت، آنکھ میں آنسو ہیں بہت، چند ٹوٹے ہوئے تارے ہیں مگر خلمن میں، ظلم توڑے ہیں بہت گردش افلاک نے پر، حوصلہ اس گلے ترکا نہ گھٹا ظلمت میں، میرے اعصاب نے ایک جنگ لڑی ہے ہر دم، صبح پر نور مجھے حوصلہ دیتی رہی راتوں کو بہت، کون سمجھے گا یہ جذبوں کی نزاکت کیا ہے، دل غمگیر بتا سکتا ہے ظاہر کیا ہے، میں محبت کی پرستار ہوں اس دنیا میں، میں بہاروں کی خریدار ہوں اس گلشن میں، دل تو ٹوٹا ہے بہت، آنکھ میں آنسو ہیں بہت، چند ٹوٹے ہوئے تارے ہیں مگر خرمن میں۔ تو یہ میں نے ابھی لکھے تھے تو میں نے کہا ذرا سنا دوں آپ کو۔ ہاں بس شاعر تو نہیں، بس تو بندی شاعری ہوتی ہے، کبھی تو دل چاہتا ہے کہ ذرا قدردان لوگوں کو سناؤں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں۔